अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। तो फ्रेंड्स, हम अपना अगला और शायद हमारा ये लास्ट एपिसोड हो, हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ऑन ने तंग तो नहीं किया, आहिल याद करता हुआ बोला। ओ अच्छा, हाँ याद करवा दिया। आपको अगर दौरे से फ़ुर्सत मिले तो एक दौरा अपने घर का भी कर लें, वज़ीर आज़म आहिल हयात। दानी तंजिया बोली। हाँ, अब तुम्हारे साथ करूँगा घर का दौरा भी, आहिल लब दबाए मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला। वो आपकी अफलातून बेटी ने मेरा जीना दोबर कर दिया था, दानी पूरी तरह के खुले से बताने लगी। मेरे ख्याल में वो अफलातून आपकी भी बेटी है, आहिल इसकी नाक दबाता हुआ बोला। मुझे एक टांग पे खड़ा करके भगाया है ऑन ने, दानी मुंह बनाती हुई बोली। तो आप दूसरी टांग भी लगा लेती, आहिल शरीर लहजे में बोला। आप पर ही गई है वो, दानी इसके बाइसेप्स पर पंच मारती हुई बोली। अच्छा जी, मुझ पर गई है, आहिल हार मानता हुआ बोला। इसे अच्छा लगता था दानी के सामने हार जाना। वो जो किसी के सामने नहीं झुकता था, दानी के सामने झुक जाना या हार मान लेता। ऐसे क्या देख रहे हैं, दानी इसकी नज़रों में पजल हो रही थी। यही कि तुम आज भी वैसी ही हो, आहिल ने हाथ पीछे ले जाकर दानी के शानों पर रख के इसे अपने करीब कर लिया। कैसी, दानी इसकी खुशबू अपने अंदर उतारती हुई बोली। मेरी जंगली बिल्ली, अब तो मत कहा करें, दानी मुंह बसोरती हुई बोली। ऑन को संभाल रही हूँ ना आप, अब मालूम हुआ मुझे में कितना हौसला है। क्या मतलब, दानी इसका बाजू हटाती आबरू झुकाकर बोली। मतलब आपके साथ रह रहा हूँ इतने सालों से, मेरी बर्दाश्त देखो। आहिल लब दबाए मुस्कुरा रहा था, दानी बुरा मान गई और पीछे हो गई। आहिल ने लॉकेट से पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। अब तो मेरे पास आ गई हो, अब आप कहीं नहीं जा सकती। दानी की नाक आहिल की नाक से मिस हुआ। पहले मुझे ये बताएं, आप श्रीलंका गए थे, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दानी लॉकेट से इसका हाथ हटाने की सही करती हुई बोली। हमारी खूबसूरत यादों को ताज़ा करने के लिए। आहिल नफ़ी में सर हिलाता इसे बाज रहने की ताकीद कर रहा था। दानी ने हार मान ली। अच्छा, फिर वापस कब जाएंगे? ऑन ने घर में तूफ़ान खड़ा कर दिया होगा। हाँ, अभी आपके कुछ दिन सिर्फ मेरे लिए हैं, चाची संभाल लेंगी इस अफलातून को। और अब आपके काम, आहिल फासले कम करता जा रहा था। चंद दिन तो निकाल ही सकता हूँ आपके लिए, आप पहन लें, इतना दिल कर रहा है तो। लॉकेट अभी तक आहिल के हाथ में था। हाँ हाँ, नहीं, यहीं पर अच्छा लगता है, आहिल लॉकेट छोड़ता हुआ बोला। चलो आओ अंदर चलते हैं, यहाँ तो वो बात नहीं, आहिल शौक लहजे में कहता हुआ खड़ा होकर इसके सामने हथेली फैलाता हुआ बोला। दानी घूरी से नवाजती हुई इसके हाथ पर हाथ रखने चलने लगी। वो दोनों भी इस खूबसूरत रात का हिस्सा लग रहे थे। सियाह लिबास में मबलूस इसके रंग मज़ीद निखर गए थे। मुझे मिस किया, आहिल तकिए के साथ टेक लगाता हुआ बोला। बहुत ज़्यादा। अच्छा, इतने ज़्यादा दिन तो नहीं थे, आहिल ने कहते हुए बाजू खोल दी। दानी इसके साथ बैठ गई और आहिल ने इसके गिर्द बाजू हमायल कर दी। दानी का सारा आहिल के शाने पर था। वैसे मुझे ये दिन साल की मानत लग रहे थे, आहिल धीरे से बोला। अभी तो कह रहे थे ज़्यादा दिन नहीं हैं, आप वैसे भी कहाँ फ्री होते हैं, बस सारा दिन अपनी सियासत में लगे रहते हैं और रहते भी मुझसे दूर वज़ीर आज़म हाउस में। अब मज़ीद 4 साल और 8 माह ऐसा ही चलेगा। आपका शौहर वज़ीर आज़म बना है, मुल्क चलाना है, और घर कौन चलाएगा? दानी के चेहरे पर खफगी थी। और सियासत में वापस जाने का मशवरा किसने दिया था? मैंने सियासत में जाने को कहा था, मुझसे दूर नहीं। आपको बोला तो था मेरे साथ आ जाओ सियासत में, फिर रोज़ आपके साथ एक आधी प्राइवेट मीटिंग तो कर ही लेता, आहिल मुस्कुराता हुआ शौक लहजे में बोला। दानी मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर ऑन ने चाची को पागल कर देना था। क्यों, आप हो गई हो? आहिल महजूज हुआ। नहीं, बस होने वाली थी, आपके पास आ गई हूँ ना, अब नॉर्मल हो जाऊंगी, दानी मसरूर सी बोली। लव यू आहिल, दानी बाएं हाथ से इसका हाथ पकड़ती हुई बोली। लव यू टू, आहिल इसका हाथ दबाता हुआ बोला। अब मुझे बताओ, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं आती मुस्तकिल? आप मुझे ऑन के पास भी भटकने नहीं देते और ख़ुद अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, दानी मुंह बनाती हुई बोली। हाँ, क्योंकि अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकता ना, आहिल बेचारगी से बोला। दानी इसे देखकर मुस्कुराने लगी। दानी, आज कनाडा के लिए निकलना है, आपने सामान तो निकाला नहीं होगा ना? आहिल होटल वापस आता हुआ बोला। नहीं, आपने ये भेज दिए थे तो मैंने बैग भी नहीं खोला। चलो गुड, फिर टाइम नहीं लगेगा, नाश्ता कर लो फिर चलते हैं। लेकिन आहिल, इतनी जल्दी? मैडम, इतने ज़्यादा दिन नहीं ले सकता मैं, लोगों ने शोर मचा देना है कि आहिल हयात मुल्क को छोड़कर सैर सपाटे करने निकला है। ओह वो, चलें ठीक है फिर। हाइज़ा का मालूम है आपको?
دانی بالوں میں برش کرتی ہوئی بولی، ہاں شادی کر لی ہے اس نے بھی۔ ہائے افسوس ہو رہا ہے آپ کو، دانی بےچارگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آہل تیکھے تیور لیے دانی کو گھورنے لگا۔ مجھے کیوں افسوس ہونے لگا؟ آہل فون چیک کرتا ہوا بولا۔ آپ کی ایکس جو تھی؟ دانی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تمہیں ایکس نہ بنا دوں میں؟ دانی چلتے ہوئے اس کے مقابل آئی، دائیں ہاتھ سے آہل کا شرٹ کا گریبان پکڑا اور آہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی لب کھولنے لگی۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے ایکس بنائیں۔ نہ دانی سے پہلے کوئی تھی، نہ دانی کے بعد ہوگی۔ جب جانتی ہو پھر کہتی کیوں ہو؟ آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ دانی مسکرانے لگی۔ آہل بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھا تو چاروں سمت قدرت نے سفید چادر بچھا رکھی تھی۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ دانی مفرل پہنے ہوئے تھی۔ سردی اتنی شدید تھی کہ وہ ہاتھ رگڑتی آہل کے ہمراہ چل رہی تھی۔ یہاں کسی کام سے آئے ہیں کیا؟ دانی آہل کی جانب چہرہ موڑتے ہوئے بولی۔ منہ سے دھواں نکل رہا تھا جو ہوا میں معلق ہونے کی بجائے گم ہو جاتا۔ ہاں یہ جو ہمارے ٹیٹو ہیں، یاد ہے تم نے کہا تھا انہیں ختم کروا لیں؟ دانی کے چہرے پر خوشی کی رمق تھی۔ وہ بھولا نہیں تھا اور دانی کو لگا تھا اب یہ ٹیٹو قبر تک اس کے ساتھ جائے گا۔ آہل آپ اس لیے یہاں لائے ہیں مجھے؟ بالکل، جو غلطی ہوئی اسے سدھارنا بھی تو ہے نا۔ موم کہتی تھی اصل انسان وہی ہے جو غلطی ہونے کے بعد اسے مان کر توبہ کرے، سدھارے اور دوبارہ کبھی اس گناہ کو ارتکاب نہ کرے۔ مجھے بھی اپنی غلطی سدھارنی ہے۔ تم نے عشق آج بھی جنوں کی حد تک ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اسے ختم کروانا ہی بہتر ہے۔ آہل کی باتیں سن کر دانی کی آنکھوں میں اشکوں نے ڈیرے جما لیے۔ کہاں سے کروائیں گے ہم؟ وہ ایئرپورٹ کے باہر تھے۔ گاڑی ان کی آمد سے قبل ان کی منتظر تھی۔ اور پاکستان میں بھی تو لوگ باتیں بنائیں گے نا؟ دانی کو فکر ستانے لگی۔ میں کہہ دوں گا علاج کے لیے آیا ہوں، تمہارے ساتھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور کام بھی۔ آہل کا ڈمپل پھر سے اود آیا۔ وہ آپ کی مغرور سی اولاد بھی سارا دن اپنے ڈمپل کی نمائش کرتی پھرتی ہے۔ دانی اس کی ڈمپل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ پھر میری بیٹی ہے، آہل کہا لگاتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ناظرین آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلے، وزیر اعظم آہل حیات جو کہ سری لنکا کے دورے پر گئے تھے، خرابی صحت کے باعث وہ پہلے دبئی اور اب کینیڈا میں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق انہیں جو گولی لگی تھی ان کے باعث کچھ مسائل درپیش آ رہے ہیں جن کے عوض انہیں فوری طور پر کینیڈا جانا پڑا علاج کی خاطر۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے چلے ان کی اہلیہ دانین حیات بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کی صحت کے لیے دعا کو۔ پٹرول کی قیمت کی کمی، حکومت نے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمت کا اعلان کر دیا۔ اگلے کچھ دن موسم آبرآلود رہے گا، محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیش گوئی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ میچ کا آغاز۔ پاکستانی ٹیم نے 85 رنز بنائے 3 وکٹ کے خسارے پر۔ تفصیل جانیے اس بریک کے بعد۔ آہل نے فون بند کیا تو دانی بول پڑی، لیکن آہل میں نے سنا تھا ٹیٹو ختم کروانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دانی کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ ہاں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ٹیٹو بنواتے وقت بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ختم کرواتے وقت ہوتی ہے، اور 8 سے 10 سیشنز میں کام مکمل ہوتا ہے یہ کام۔ دانی ہاتھ پیچھے لے جا کر اس حصے کو ہاتھ سے چھوڑنے لگی لیکن کوٹ کے باعث چھو نہ سکی۔ لیکن ہم اس طریقے سے ختم نہیں کروائیں گے۔ امریکہ اور کینیڈا میں ایک تحریک چل رہی ہے ٹیٹو صاف کروانے کی، رینڈم ایکٹ آف ٹیٹو پروجیکٹ۔ وہ لوگ مفت سروس دے رہے ہیں۔ سٹی ٹیٹو کلب کے مالک ایک خاتون میفنس کیڈو نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا۔ میفنس کا کہنا ہے وہ ٹیٹو صاف کرنے کے لیے لیزر والا طریقہ استعمال کرتے ہیں جو تقریباً بنا تکلیف کے مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم بھی وہیں سے صاف کروائیں گے۔ آہل اسے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ ہم ٹھیک ہے، اگر تکلیف ہوگی بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ صاف ہو جائے گا نا، بس یہی چاہیے۔ آہل دھیرے سے مسکرا دیا۔ اب تم ہوٹل میں رہو، رات میں تمہیں لینے آؤں گا، ویٹر آئے گا ڈریس دینے، تم ریڈی رہنا۔ آہل دروازے پہ کھڑائی سے ہدایت دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن میری ٹینشن مت لو۔ آہل اس کا منہ تپاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دانی چینج کر کے کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ دانی ٹائم سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ آہل تیار ہو کر کمرے میں آیا اور دانی کو لے کر نکل گیا۔ دانی اور آہل پیچھے بیٹھے تھے۔ لمبی سڑک اور دائیں بائیں درخت برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ زمین سفید چادر میں پوشیدہ تھی۔ برف نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ برف سے ڈھکے درخت پیچھے چھوٹتے جا رہے تھے۔ گاڑی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ آہل ایسی سنسان ویران جگہ ڈھونڈتے کیسے ہو؟ دانی برف پر پاؤں رکھتے ہوئے بولی۔
اس کا پاؤں نیچے دھنس گیا۔ دانی نے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ دانی نے ٹی شرٹ کے ساتھ جینس پہن رکھی تھی اور اوپر ریڈ کلر کا گھٹنوں تک آتا ہوا کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ ساتھ میں لانگ شوز پہن رکھے تھے، بال ہمیشہ کی مانند کھول رکھے تھے۔ سردی سے دانی کے ناک اور رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ آہل کو وہ گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ گورے ہاتھوں کو مسلتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ بائیں ہاتھ میں جگمگاتا نیلا ہیرا ہر ایک کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتا۔ بس مل جاتی ہے، آہل شانے اچکاتا ہوا بولا۔ آہل خود بھی جینز اور شرٹ پر اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ تنگ جینز کے ساتھ لانگ شوز پہنے وہ اپنی عمر سے کم لگتا تھا۔ نیلا آسمان، بورے درختوں کی ٹہنیوں پر گری سفید برف۔ سامنے ایک لکڑی سے بنا ہوا چھوٹا سا گھر تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ اس کی چھت بھی برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کاٹیج پر لائٹس لگائی گئی تھیں جس کے باعث وہ جگمگا رہا تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے کبھی نہ جاؤں؟ دانی ستائش سے ارد گرد نگاہ ڈالتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا ہی پسند کروں گا، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ پھر ایسی جگہ دکھا رہے ہیں جہاں سے واپس جانے کا دل نہیں کرے گا۔ اس کاٹیج کے عقب میں ایک اور کاٹیج بھی تھی جو اس کی نسبت بڑی تھی رقبے کے لحاظ سے۔ دانی کے دانت بجنے لگے تھے لیکن پھر بھی وہ نیچے برف پر بیٹھ گئی۔ جنگلی بلی، اندر آ جاؤ، آہل اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا آگے آیا۔ اندر بھی چلے جاتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ دانی سرمئی آنکھیں اوپر اٹھاتی ہوئی بولی۔ کیا کرنے والی ہیں آپ؟ آہل سینے پر بازو باندھتا ہوا بولا۔ دیکھ لینا، دانی کہتے ہوئے برف میں ہاتھ ڈال کر لکھنے لگی۔ یک بستہ ہوائیں چل رہی تھی۔ دانی گھٹنوں کے بل آگے چلتی جا رہی تھی۔ آہل اس کے عقب میں آہل مائی ہارٹ بیٹ، آخر میں دل بنا دیا۔ سچ میں ایسا ہی ہے کیا؟ دانی کھڑی ہو کر اس کے مقابل آئی تو آہل کو گویا ہوا۔ بالکل، دھڑکن چلے گی تو زندگی بھی چلے گی۔ میری زندگی آپ کے دم سے چل رہی ہے، یہ دھڑکنیں آپ کی دھڑکنوں کے سایہ منسلک ہیں۔ دانی اس کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتی ہوئی بولی۔ آپ کو معلوم ہے آہل، ایک دعا ضرور کرتی ہوں۔ دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا؟ آہل کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ یہی کہ جب بھی موت آئے ہم دونوں کو ایک ساتھ آئے، کیونکہ نہ آپ میرے بغیر رہ سکتے ہو نہ میں۔ بولتے بولتے دانی کی آنکھوں سے اشک چھلک پڑے۔ آہل نفی میں سر ہلاتا دانی کے رخسار پر گرے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ ابھی تو زندگی ہمیں خوشیاں دے رہی ہے، ان آنسوؤں کو مت لایا کرو۔ ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ رہنا۔ دانی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی۔ آئی پرومس۔ آہل اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکاتا ہوا بولا۔ ضبط کے باوجود آنسو بہہ رہے تھے، نہ جانے خوشی کے آنسو تھے یا دور ہونے کے خوف کے۔ بس اگر چپ نہ ہوئی تو میں نے تھپڑ بھی لگا دینا ہے۔ آہل خفگی سے دیکھتا ہوا پھر سے اس کے آنسو چڑھنے لگا۔ آپ مجھے ماریں گے؟ دانی اس کے ہمراہ چلتی ہوئی بولی۔ بالکل۔ آہل اس کی اطاعت کرتا دروازہ کھولنے لگا۔ میں پھر آپ کو یہیں بند کر کے چلی جاؤں گی، دانی اندر قدم رکھتی ہوئی بولی۔ پھر جب واپس آؤ گی تو آپ کو سنو مین ملے گا۔ نہیں، جب گرمی آئے گی پگھل جاؤ گے، دانی ہنستی ہوئی بولی۔ کیا سے کیا بنا دیا مجھے؟ آہل مسکراتا ہوا بولا۔ اندرونی حصہ بھی لائٹس لگا کر روشن کر رکھا تھا، لیکن سردی بہت ہے، تو کیا اس موسم میں گرمی ڈھونڈ رہی ہو؟ نہیں، موسم تو چاہیے، تھوڑا خیال کر لے، اب سردی بھی بندہ چاہے سکڑ جائے۔ دانی بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ یہ بندہ کس دن کام آئے گا؟ آہل بولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ دانی نے مسکراتے ہوئے پیشانی اس کے سینے پر رکھ دی۔ میرے چاہل حیات، میں بہت مس کر رہا تھا اس نیم کو، آہل ڈمپل کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ آج؟ آہل آئی دوپہر میں؟ کیوں؟ دانی اس کے ساتھ برف پر پاؤں رکھتی ہوئی بولی۔ برف اتنی زیادہ تھی کہ جو ہی وہ پاؤں نیچے رکھتے، گھٹنے سے نیچے ان کی ٹانگیں برف میں چھپ جاتیں، کیونکہ یہ جگہ صبح میں دیکھنے والی ہے۔ آہل اس کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا۔ اور بھی بہت سے کپل ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ ہلٹن فالز ہے، آہل قدم روکتا ہوا بولا۔ اوپر سے بہتی آبشار برف بنی ہوئی تھی۔ گرمیوں میں وہاں اوپر سے نیچے بہتا ہوا پانی نیچے آتا تھا، اور اب دیکھو نیچے آتا جم گیا ہے، آہل ہاتھ کے اشارے سے بول رہا تھا۔ دانی کی آنکھیں خیر ہو گئیں، زبان کنگ ہو گئی۔ بہت زبردست، دانی کافی دیر بعد بولی۔ سیاہ پتھروں پر سفید برف کا راج تھا، جہاں بھی دیکھتے برف ہی برف دکھائی دیتی۔ درخت، پتھر، بہتا ہوا پانی، زمین، ہر چیز پر برف نے قبضہ جما رکھا تھا۔
یہ سفیدی دل کو بھا رہی تھی۔ اتنی برف کس کا دل کرے گا یہاں سے واپس جانے کو؟ دانی برف کا گولا بناتی آہل پر اچھالتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بات ہے، پھر رکو۔ آہل نیچے جھکتا ہوا بولا۔ آہل سے پہلے دانی نے ایک اور برف کا گولا بنایا اور آہل کو دے مارا۔ آہل مسکراتا ہوا اوپر اٹھا اور ہاتھ میں پکڑا برف کا گولا دانی کو مارا۔ دانی نے چہرے کے آگے ہاتھ کر لیے ورنہ منہ پر لگ جاتا۔ گھنٹہ بھر وہ ایک دوسرے کو برف، پھر تھک کر برف پر ہی بیٹھ گئے۔ آہل ٹھنڈی ہے، دانی مزاح سے بولی، لیکن مجھے لگا گرم ہے۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا ورنہ مجھے تو معلوم ہی نہ ہوتا، آہل سادگی سے بولا۔ دانی نے اس کے بازو پر مکہ جھاڑ دیا۔ آہل کا ڈمپل پھر سے عود آیا۔ آہل یہ لمحے، یہ وقت کتنا خوبصورت ہے نا؟ کاش وقت تھم جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے اسی حسین منظر کا حصہ بن جائیں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے لیکن ایسا ممکن نہیں۔ آہل دور خلا میں دیکھتا ہوا بولا۔ تا حد نظر برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی، ہر چیز کو پوشیدہ کیے۔ میں جانتی ہوں وقت کیسے تھمتا ہے، سانس کیسے رکتی ہے۔ وہ رات ایسے تھی مانو گھڑی کی سوئیاں رک گئی ہوں، پرندے اڑان بھرنا بھول گئے ہوں، ہر چیز تھم گئی ہو۔ تاریک اور خاموش بھیانک رات۔ اس رات مجھے لگا آپ کو کھو دوں گی۔ دانی کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ دانی آپ اس رات کو یاد رکھتی ہو اور اب میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ آہل ابرو چکا کر بولا۔ ہر تاریک رات کو سحر کے اجالے چیر دیتے ہیں، وہ برا وقت اب گزر گیا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں تبھی زندگی چلتی ہے، ورنہ دیکھا ہے سکوت چھا جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی۔ ہم نے مل کر وہ برا وقت گزار لیا اور اب اچھے وقت پر ہمارا پورا حق ہے، اور یہاں سے میں بہت خوبصورت یادیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آہل اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بول رہا تھا۔ دانی نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ ماضی کسی فلم کی مانند دانی کے سامنے چل رہی تھی۔ 6 سال قبل آہل دانی کے سامنے آ چکا تھا اور گولی اس کی پسلی میں پیوست ہو چکی تھی۔ تمام افراد کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ آہل دانی کی جانب رخ موڑے مسکرا رہا تھا۔ دانی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہل، دانی نے ابھی پکارا ہی تھا کہ باہر سے آوازیں سنائی دینے لگیں، پھر گولیاں چلنے لگیں۔ رفیق اندر آیا تو زبیر اور ڈاکٹر قدسیہ گھبرا گئے۔ پولیس اہلکار رفیق کے عقب میں تھے۔ پولیس کی تفریح ڈبل تھی۔ انہوں نے اندر آتے ہی سب پر بندوق تان لی۔ رفیق دانی کو دیکھتا اس کی سمت آیا تو آہل کو زمین پر گرے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ رفیق نے دانی کو رسی کھولی۔ رفیق آہل کو لیے گارڈز کے ہمراہ باہر نکل آیا۔ دانی بے یقینی کی کیفیت میں چل رہی تھی۔ آہل کو گاڑی میں لٹا کر رفیق گارڈز کو ہدایت دیتا خود واپس اندر آ گیا۔ سینئر آفیسر لڑکیوں کو نکال رہا تھا۔ وہ اس بات پر انجان تھا کہ دانی اور آہل بھی وہاں موجود تھے۔ رفیق نے پولیس اہلکاروں کو سمجھا دیا کہ آہل اور اس کی بیوی کی موجودگی کا ذکر نہ کیا جائے۔ زبیر اور ڈاکٹر قدسیہ فرار کا راستہ سوچنے لگے۔ اگر ایک قدم بھی ہلے تو گولی چل جائے گی، رفیق زبیر کو حرکت کرتا دیکھ کر بولا۔ زبیر تھوک نگلتا ڈاکٹر قدسیہ کو دیکھنے لگا۔ ان سب سے گنز لے کر باہر پھینک دی گئی تھیں۔ آفیسر اور باقی اہلکار بھی اس کمرے میں آ گئے۔ اسی اثنا میں میڈیا بھی آن پہنچا، جسے رفیق نے بلایا تھا۔ ان سب کو نکال کر باہر لے جایا جا رہا تھا۔ سر، کیا یہاں لڑکیوں کو اغوا کر کے رکھا جاتا تھا؟ رپورٹر مائک لیے کوریج کے لیے بے چین تھے۔ لڑکیوں کا حال کافی خراب تھا، جس کے باعث ان کو کوریج سے منع کیا گیا تھا۔ اے ایس پی کاشف رضا آگے آئے اور انہیں تفصیل سے آگاہ کرنے لگے۔ زبیر رنداوا اور ڈاکٹر قدسیہ دونوں اسمگلنگ میں ملوث ہیں، لڑکیوں کو اغوا کر کے بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ سر، آپ کو کیسے علم ہوا ان کے ٹھکانے کا؟ ہم کافی وقت سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، پہلے بھی ان کے ٹھکانے پر چھاپا ڈالا، لیکن یہ لوگ پہلے ہی فرار ہو گئے۔ لیکن بھلا ہو آہل حیات کا، جن کے مشیر خاص نے ہمیں اس جگہ کے متعلق آگاہ کیا اور آج ہم انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں، زبیر رنداوا جو روپوش ہو گئے تھے، پولیس ان کی تلاش میں تھی اور آج یہ اسمگلنگ کے کیس میں گرفتار ہوئے ہیں۔ مزید بتاتے چلے، زبیر رنداوا اکیلے نہیں تھے بلکہ مشہور اور معروف ڈاکٹر قدسیہ اقبال بھی ان کے سب میں ملوث تھیں۔ جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں مجرموں کے چہرے جھکے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر جو لوگوں کی جان بچاتے ہیں، آج ایک شرمناک قصے سے پردہ اٹھا ہے۔ ڈاکٹر قدسیہ لوگوں کی جان بچانے کے بجائے انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی ہیں۔ معصوم اور نوعمر لڑکیوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کا معاملہ انہیں بیرون ملک فروخت کر کے یہ اپنا خزانہ بھر رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، 100 دن چور کے اور 1 دن سعد کا، سو آج وہ پکڑے ہی گئے۔
سابق وزیر اعلیٰ اہل حیات کے مشیر خاص کے باعث کہ 15 لڑکیاں موت کے گھاٹ اترنے سے بچ گئیں۔ ہماری اپیل ہے کہ ان دونوں مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسا سوچنے سے پہلے ان جیسے درندوں کی روح کانپ اٹھے۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ میں ہوں آپ کی رپورٹر نادیہ۔ دانی بلی کے جلے پیر کی مانند ہاسپٹل کی راہداری میں چل رہی تھی۔ اہل ICU میں تھا اور دانی کے لیے ایک ایک لمحہ عذاب کی مانند تھا۔ وہ تنہا تھی اور اندر اہل زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر میرے ہسبینڈ، دانی ڈاکٹر کو باہر نکلتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے کیونکہ انہیں پہلے بھی گولی لگ چکی ہے اور آج ان کا کافی خون ضائع ہو چکا ہے۔ اگر جلد از جلد خون کا انتظام نہ ہوا تو ہم انہیں بچا نہیں سکیں گے۔ دانی آنسو بہاتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ان کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ آپ میرا چیک کریں۔ ڈاکٹر اس کمزور سے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ان کا O نیگیٹو ہے جس کا ملنا مشکل ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جلد از جلد مل جائے لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب دعا کریں۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ دانی پتھر کی مورت بنی ان کے الفاظ میں گم تھی۔ نہیں آہل کو کچھ نہیں ہوگا، میرا بلڈ گروپ تو B پازیٹیو ہے۔ گرم مادہ دانی کے چہرے کو تر کر رہا تھا۔ دانی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار تھیں۔ بس جلدی سے آہل کا بلڈ گروپ مل جائے۔ دانی کے لبوں سے ایک ہی صدا نکل رہی تھی۔ دانی آہل کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ دانی ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھی نہیں۔ گھنٹے بعد رفیق راہداری میں نمودار ہوا۔ رفیق پلیز آہل کے بلڈ گروپ کا انتظام کرو، ڈاکٹر کہتے ہیں اگر وقت پہ نہ ملا تو دانی نے سسکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میڈم آپ فکر مت کریں، میں کرتا ہوں بات ڈاکٹر سے۔ رفیق کہتا ہوا ڈاکٹر کے کیبن میں چلا گیا۔ واپس لوٹا تو چہرے پر مایوسی تھی۔ کیا ہوا؟ دانی سوں کرتی بے صبری سے بولی۔ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ڈاکٹر بات کر رہے ہیں لیکن O نیگیٹو بہت مشکل ہے۔ رفیق پلیز کچھ بھی کرو، آہل کے کسی دوست یا کسی سے بھی رابطہ کرو، آہل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دانی ہاتھ کی پشت سے چہرہ رگڑتی ہوئی چلنے لگی۔ ہاسپٹل میں گارڈز کی بھاری نفری تعینات تھی، اس سمت کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ دانی کی ایک کمرے کی اندر نگاہ پڑی، کچھ سوچ کر وہ اندر آ گئی۔ نرس عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ کمرے میں زیادہ اجالا نہیں تھا، مدھم سی روشنی چل رہی تھی۔ نرس نے سلام پھیرا تو سوالیہ نظروں سے دانی کو دیکھنے لگی۔ مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، دانی جھجکتے ہوئے بولی۔ سامنے سے وضو کر لیں، وہ انگلی سے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ دانی وضو کرنے چلی گئی۔ میرا دوپٹہ چھوٹا ہے، کیا آپ لے لیں؟ دانی کی بات مکمل ہونے سے قبل وہ بول پڑی۔ دانی نے اس کا دوپٹہ لیا اور چہرے کے گرد لپیٹ لیا۔ دانی کو یاد آیا آخری بار نماز رمضان میں پڑھی تھی۔ انسان کتنا خود غرض ہے نا، جس چیز پر اپنا بس نہیں رہتا تو اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، اور دیکھیں اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ دانی عشاء کی نماز پڑھنے لگی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نماز میں بھی اسے آہل کا خیال آنے لگا۔ دانی نے نماز توڑ دی اور پھر سے شروع کی پوری یکسوئی کے ساتھ۔ بمشکل وہ نماز مکمل کر سکی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ دم توڑ گئے اور آنسو بولنے لگے۔ دانی کا ہاتھ متواتر آنسوؤں کے باعث تر ہو چکا تھا۔ وہ خاموش تھی اور اس کا دل بول رہا تھا۔ اس کی ایک ایک سانس اپنے محرم کو پکار رہی تھی، اور وہ اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ بندہ پکارے اور وہ نہ سنے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کئی ساعتوں بعد دانی کا سکتہ ٹوٹا۔ اس خاموشی میں دانی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ آہل کو کھونے کا خیال ہی اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ اللہ پاک پلیز آہل کو زندگی دے دیں، آپ نے مجھے ہر نعمت عطا کی، میں نے کبھی شکر کا ایک لمحہ نہیں پڑا، مجھے کبھی آپ سے مانگنے کی نوبت نہیں آئی۔ آج میں آپ کے در پر آئی ہوں اپنے محرم، اپنے شریک حیات کی زندگی کی سفارش لے کر۔ آپ تو گناہ گاروں کے بھی رب ہیں، مجھے گناہ گار کی بھی سن لیں، بس یہ ایک دعا قبول کر لیں۔ اللہ پاک ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، میں آہل کو۔ دانی کے الفاظ دم توڑ گئے۔ میں نہیں رہ سکتی آہل، ان کی محبت میرے لیے بہت اہم ہے، چاہے تو میری سانسیں روک دیں لیکن آہل کو بچا لیں، ان کی جان بخش دیں، انہیں زندگی دیں۔ مقروض تو میں آپ کی ہوں لیکن ساری زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی، پلیز اللہ پاک مجھے میرے مجازی خدا سے الگ مت کرنا۔ دانی نے روتے ہوئے سر سجدے میں گرا دیا۔ دانی کی ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں، کب تک وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی اسے معلوم نہیں۔ آہل کا خیال سر اٹھانے لگا تو منہ پر ہاتھ پھیرتی باہر نکل آئی۔ رفیق بیٹھا ہوا تھا، دانی کا چہرہ ابھی بھی تر تھا۔
رفیق، آہل، دانی رک کر بول رہی تھی۔ خون کا انتظام ہو گیا ہے۔ سچ میں؟ دانی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ کچھ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں، اس نے سوچا نہیں تھا۔ جی ڈاکٹر کے کسی دوست نے دیا ہے، بس آپریشن مکمل ہو جائے پھر آپ سر سے مل سکیں گی۔ یا اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، تو نے میری سن لی۔ دانی آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے دل ہی دل میں بول رہی تھی۔ یہ رات دانی کے لیے نہایت کٹھن تھی۔ پوری زندگی وہ جاگتی رہی۔ وقت شاید رک گیا تھا یا دانی کو ایسا معلوم ہو رہا تھا، ایک ایک لمحہ ایک سال کی مانند گزر رہا تھا۔ صبح شادی کے وقت آہل کی طبیعت سنبھلی، البتہ آپریشن رات ہی کامیاب ہو چکا تھا، لیکن پیچیدگی کے باعث کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ دانی فجر کی نماز پڑھ کر کمرے میں آئی، دوپٹہ اسی طرح چہرے کے گرد تھا۔ آہل جاگ رہا تھا لیکن آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ آہٹ پر اس کی پلکوں میں جنبش آئی۔ دانی کی خوشبو وہ پہچان گیا تھا۔ دانی خود پر کفن لگاتی آگے آئی کہ روئے گی نہیں۔ بیٹھتی ہوئی آہل کا ہاتھ جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آہل، دانی نے دھیرے سے پکارا۔ آہل آنکھیں کھولے، چہرہ موڑے دانی کو دیکھنے لگا۔ آہل تم ٹھیک ہو نا؟ دانی بے یقینی سے بولی۔ جنگلی بلی میں ٹھیک ہوں۔ آہل دھیرے سے مسکرایا۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، پتہ ہے جان نکل گئی تھی میری۔ دانی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی ہوئی بولی۔ آہل خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، سفید دوپٹے میں لپٹا دانی کا روشن چہرہ۔ کیوں آئے تم میرے سامنے؟ دانی کے چہرے پر خفگی در آئی۔ آہل کہنیاں بیڈ پر رکھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اپنے دائیں جانب بیڈ پر ہاتھ رکھتا دانی کو اشارہ کیا۔ دانی اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ آہل حیات بہت خود غرض ہے دانی، خود کو تم سے جدا کر سکتا ہے لیکن تم سے جدا ہونا گوارا نہیں۔ دانی کے ہاتھ آہل کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے بھوک لگے تو کھانا کھایا کرو، یہ گولیاں نہیں۔ دانی پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ آہل ہولے سے مسکرانے لگا۔ آئندہ اگر تم نے گولی کھانے کا سوچا تو میں خود کو گولی مار دوں گی، میں خود گولی مار دوں گی تمہیں۔ دانی اس کا گریبان پکڑتی اسے اپنی جانب کھینچتی ہوئی بولی۔ اچھا میڈم، اب نہیں کھاتا یہ چیزیں، صحت کے لیے مضر ہیں، میں سمجھ گیا۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ اچھے بچے کی طرح رہنا تم نے، یہ دہشت گردوں والی حرکتیں چھوڑ دو۔ اور کوئی حکم؟ رات کو گھر بھی جلدی آنا ہے، دانی معصومیت سے بولی۔ یہ بھی ہو گیا، اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے، دانی کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دانی آہل کے سینے کی جانب تھی۔ آہل کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ آہل نے بازو دانی کے گرد حمائل کر دیا۔ ایسا ہی ہوگا، آہل نے کہتے ہوئے دانی کے سر پر بوسہ دیا۔ دانی کو زندگی کا احساس ہو رہا تھا، سانس جو منجمد ہو رہی تھی پھر سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، دانی اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی۔ گیم ہے کیا جو جلدی سے پوری کر لوں؟ آہل گھور کر بولا۔ میں نے تمہارا بہت سا خیال رکھوں گا، پھر دیکھا تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ گڈ، آہل ڈمپل کے دید کرواتا ہوا بولا۔ دانی حسرت سے اس کے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ زبیر انطاوہ اور ڈاکٹر قدسیہ پر فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب غرض پورے سوشل میڈیا پر لعن طعن ہو رہی تھی۔ لوگ انہیں گالیاں بد دعائیں نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، اور وہ دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ آہل نے زبیر پر اپنے ڈیڈ کے قتل کا کیس بھی دائر کر دیا اور عدالت سے اپیل کی کہ وہ زبیر کو عمر قید یا پھانسی کی سزا نہ دیں۔ آہل زبیر کو گلیوں میں رسوا ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ کیس چل رہا تھا۔ آہل 3 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا۔ کیس کا سارا کام رفیق دیکھ رہا تھا اور آہل کو آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ پہلی پیشی کے بعد زبیر کو عدالت سے باہر پولیس وین کی جانب لے جایا جا رہا تھا جب اس کے منہ پر جوتا لگا۔ صرف زبیر ہی نہیں، ڈاکٹر قدسیہ کے منہ پر بھی جوتا لگا۔ میڈیا نے یہ منظر نظر بند کر لیا۔ عوام خاصی مشتعل تھی۔ آہل کے اعصاب خاصے مضبوط تھے، وہ صحت یاب ہو رہا تھا۔ آہل کا ہر کام دانی کے ہاتھ سے ہو کر گزرتا۔ دانی دن بھر اس کے گرد رہتی۔ دانی نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ آہل اس خوشگوار تبدیلی کے رونما ہونے پر جہاں حیران تھا وہاں خوش بھی تھا۔ آہل ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ دانی الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ آہل آبرو جھکا کر بولا۔ تم پولیس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ گارڈز بھی کم نہیں تھے، تعداد بھی، لیکن پھر بھی پولیس کو کیوں نہیں؟ دانی کی پیشانی پر شنکیں ابھری۔ البتہ آہل کا چہرہ پرسکون تھا۔ اس لیے دانی، کیونکہ پولیس کے ساتھ ہمیں میڈیا کو بھی بلانا تھا تاکہ وہ سب کو ان کا اصلی روپ دکھا سکتے، انہیں بے پردہ کر سکے ساری دنیا کے سامنے۔ دانی اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ آہل سانس لینے کو لمحہ بھر رکا اور پھر سے گویا ہوا۔ اگر میں اپنے ساتھ پولیس کو لاتا تو ہم دونوں بھی منظر پر آ جاتے۔
میڈیا تم پر بھی بات کرتا اور میں تمہیں زیر بحث لانا مناسب نہیں سمجھتا۔ جانتے ہو سب سے پرسنل بیوی ہوتی ہے اور کم از کم میں اپنی ذاتیات پر اس طرح سے بحث و تمہیز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں گارڈز کے ساتھ تمہیں لینے آیا تاکہ میرے نکلتے ہی رفیق پولیس اور میڈیا کو لے آئے۔ اب سمجھی میں، دانی اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ آہل دھیرے سے مسکرانے لگا۔ دانی گھڑی دیکھتی نماز پڑھنے چلی گئی۔ آہل یقین نہیں آتا ڈیڈ نے مجھ پر گولی چلانے کا بولا۔ دانی نماز پڑھ اس کے پاس آ بیٹھی۔ دانی آج ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں میں۔ کیسا راز؟ دانی آہل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ زبیر تمہارا باپ نہیں ہے۔ آہل نے گویا دھماکہ کیا۔ پھر میرے ماں باپ؟ تم میرے موم کے بھائی کی بیٹی ہو، یعنی میرے ماموں کی بیٹی۔ تمہیں زبیر کے گھر میں؟ دانی الجھ کر آہل کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھاتا ہوں۔ آہل نے اسے ٹوکا۔ تمہارے موم ڈیڈ ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تم بہت چھوٹی تھی اس وقت۔ زبیر کے ساتھ ڈیڈ کی دوستی بہت گہری اور پرانی تھی، اس لیے موم نے زبیر کو تمہاری دیکھ بھال کا بول دیا کیونکہ وہ میری شادی تم سے کروانا چاہتی تھیں، اس لیے تمہیں ہم اپنے گھر نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ پھر تمہیں بتانا پڑتا تمہارے موم ڈیڈ کے متعلق۔ یوں تم ماں باپ کے پیار سے محروم رہتی۔ البتہ تمہیں پیار تو ملتا، لیکن دل میں ہمیشہ یہی رہتا کہ یہ میرے موم ڈیڈ نہیں ہیں۔ موم نے تمہیں زبیر کے سپرد کرتے وقت یہ بات بول دی تھی کہ دانی امانت ہے ہماری، اسے واپس اسی گھر میں آنا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی آخری نشانی کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی، اور تمہیں بہو بنانے کا فیصلہ تو تمہاری پیدائش کے وقت ہی کر لیا تھا انہوں نے۔ تمہیں انجان رکھا تاکہ تم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ تمہارے موم ڈیڈ اس دنیا میں نہیں۔ تم سے شادی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ موم نے یہ کہا تھا کچھ بھی ہو جائے دانی کو اس گھر میں لانا ہے، ہمارا خون ہمارے ہی خاندان میں آنا چاہیے۔ اس حادثے کے بعد بھی میں مجبور تھا تم سے شادی کے لیے، اسی باعث پھر محبت آڑے آ گئی۔ آہل مسکرا کر بولا۔ دانی کچھ پل خاموش رہی، کچھ بول نہ سکی۔ آہل نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ لیکن پھر ڈیڈ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ دانی نم آنکھوں سے بولی۔ کیونکہ جس گھر میں تم سب رہ رہے ہو وہ تمہارے نام ہے، وہ گھر تمہارے موم ڈیڈ کا یعنی دنین کا ہے۔ اس لیے تو تم سے محبت کرتا تھا تاکہ تمہاری شادی کے بعد وہ گھر خود رکھ لے۔ اگر تمہیں یاد ہو 18 سال ہونے کے بعد زبیر نے تم سے کوئی پیپر سائن کروانے چاہے تھے۔ آہل آبرو جھکا کر بولا۔ ہاں مجھے یاد ہے، جب میں پڑھنے لگی تو ڈیڈ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ غلطی سے تمہیں دے دیے یہ پیپرز اور پھر واپس لے لیے ہم۔ آہل اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کتنا کچھ چھپایا ہوا تھا تم نے مجھ سے۔ میرے کزن اینڈ ہسبینڈ، یہ بتائیں آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں کیا؟ تمہیں میری معصوم سے شکل دیکھ کر لگتا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں، لیکن جاننا میرا حق ہے۔ اچھا لے لو پھر اپنا حق، تم میری پہلی اور آخری بیوی ہو۔ آہل کی آنکھوں میں ڈیر و جذبے سمٹ آئے۔ دانی کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ تم شاید ایمان چاچے کی بات کر رہی ہو۔ چاچو کا بیٹا عمیر، وہ مجھے بابا کہتا ہے کیونکہ اسے ایک یتیمی کی زندگی گزارتے نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے اسے اس محرومی سے دور رکھا ہے۔ اس نے چاچو کو نہیں دیکھا، سو مجھے ہی اپنا بابا سمجھتا ہے۔ دانی کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم شکل سے تو اتنے اچھے نہیں لگتے۔ دانی اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئی بولی۔ شکل سے کیا بدمعاش لگتا ہوں؟ بالکل گینگسٹر لگتے ہو، سب کو مارنے والے دہشت گرد ٹائپ۔ بس داڑھی بڑی ہونی چاہیے تھی۔ دانی نقشہ کھینچتی ہوئی بولی۔ دہشت گردی پر اترا نا، پھر تمہیں معلوم ہوگا۔ آہل دانی کی شرٹ کا گلا پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ اب تم بدمعاش ہونے کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہو۔ دانی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ الزام تو لگا ہی دیا ہے، سچ ہی بنا دیں پھر، آہل شوق لہجے میں بولا۔ پہلے ٹھیک تو ہو جائیں پھر بدمعاشی بھی کر لینا۔ دانی اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی۔ مجھے تو ابھی کرنی ہے، آہل شرارت سے بولا۔ آہل میں نہ پنچ مار دوں گی سچ میں، وہ بھی آپ کے منہ پر۔ دانی خون خوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ اچھا جاؤ، چھوڑ دیا، اپنا سامان لے لو مجھ سے۔ آہل دراز کھول کر اندر ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ کون سا سامان؟ دانی آبرو جھکا کر بولی۔ آہل نے لاکٹ اور رنگ نکالی۔ دانی کا ہاتھ پکڑ کر رنگ پہنائی۔ تم نے کہا تھا جب میں واپس آؤں تو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں۔ آہل آگے جھک کر دانی کے گلے میں لاکٹ پہنانے لگا۔ اب پرفیکٹ ہے، آہل دانی کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ دانی نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں، دانی کہتے ہوئے دروازے کے پاس آئی۔ رفیق سر کہہ رہے ہیں عمیر اور ایمان میڈم آئی ہیں، انہیں بھیج دو، آہل آگے ہو کر بولا۔
کچھ ہی دیر میں عمیر اور ایمان بھی کمرے میں موجود تھے۔ بابا آپ کے چوٹ لگی ہے؟ وہ حیران سا بولا۔ کچھ نہیں ہوا بابا کو، آہل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ وہ آپ کی چھوٹی ماما ہے، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ آہل صوفے کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا جہاں دانی بیٹھی تھی۔ آج تم مجھے بتاؤ ذرا مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ ایمان کڑے تیور لیے بولی۔ آہل لب دبائے مسکراہٹ دبانے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ دراصل چاچی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ٹوٹ گیا، اس لیے آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شاید عاقب کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، لیکن تم نے تو حد ہی کر دی۔ اب تو بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے، آہل نادم سا بولا۔ میں خود آئی ہوں، تم نے تو بتانا گوارا نہیں کیا۔ کہنے کو اپنے ہو تم، وہ خفا سی بولی۔ مجھے رفیق نے بتایا تو میں نے رفیق کو بولا، پھر وہ مجھے لے کر آیا۔ اب آپ آئی ہیں نا تو یہیں رہیں گی ہمارے ساتھ۔ یہ جو میڈم ہمیں دیکھ رہی ہیں نا، یہ میری بیوی ہیں، آہل شرارت سے بولا۔ دانی سٹ پٹا گئی، چہرہ موڑ کر عمیر سے بات کرنے لگی۔ ایمان مسکرا کر دانی کو دیکھنے لگی۔ ایمان عمیر کو لے کے باہر چلی گئی۔ آہل بہت بدتمیز، آپ کا آوارہ دہشت گرد جلاد سے شوہر بدتمیز ہی ہوگا۔ آہل اس کی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ دانی کہا لگاتی اس کے پاس آ گئی۔ میرے بدتمیز حیات، یہ بتائیں کہ ایمان چاچی کا کسی کو معلوم کیوں نہیں ہوا؟ مطلب کوئی بھی نہیں جانتا؟ شاید چاچی نے چھپ کر شادی کی تھی، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اسی لیے جو دیکھ لے انہیں میری بیوی بنا دیتے ہیں، جیسے تم نے بنایا۔ تم بھی تو چھپے رستم ہو پورے کے پورے، ایسے راز دفن کر بیٹھے ہو۔ مزید اگر کوئی راز نہیں، اب ہم سکون سے رہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں انصاف آٹے میں نمک کی مانند ملتا ہے۔ زبیر کو کم سزا کی اپیل تو آہل نے کی تھی، لیکن ڈاکٹر قدسیہ 5 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہو گئی۔ ڈاکٹر قدسیہ رہا کے بعد دکھائی نہیں دی، البتہ زبیر سڑکوں پر بھیک مانگتا دکھائی دیتا، کیونکہ نہ اس کے پاس گھر تھا، نہ کاروبار اور جاب، اسے کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھتا تھا۔ کوئی اس پر تھوک دیتا تو کوئی ترس کھا کے پیسے دے دیتا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے کبھی کسی گلی میں دکھائی دیتا تو کبھی کسی گلی میں۔ ڈاکٹر قدسیہ نے بھی باہر نکل کر اسے سہارا نہ دیا۔ زبیر کے جن سے تعلقات تھے انہوں نے بھی منہ موڑ لیا، انہیں اپنی ساخت زبیر سے زیادہ عزیز تھی۔ عاصم بھی بیگانہ ہو گیا۔ یہ سیاسی لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے کی مانند ہوتے ہیں۔ سفید بال چہرے پر جمی گرد کرتا جگہ جگہ پھٹا۔ یہ زبیر پہلے والے زبیر سے بالکل مختلف تھا، جو مر مر کے جیتے رہا تھا، کبھی کھانے کو مل جاتا تو کبھی نہیں۔ ثانیہ اور انم کو آہل سنبھال رہا تھا، البتہ وہ اپنے گھر میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ انم کا علاج بھی آہل کروا رہا تھا۔ زبیر کا انجام دیکھ کر ارشد نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ہم روز گھومتے رہیں گے کیا؟ دانی آہل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوں، تھک گئی ہو؟ بالکل بھی نہیں، میں نے سوچا ٹیٹو صاف کروانے سے پہلے گھوم لیں۔ آہل چوٹیوں پر جمی برف کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آہل سڑک کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ دانی اس بات میں سر ہلاتی چلنے لگی۔ نیا گر آبشار آہل دانی کی بازو میں اپنی بازو ڈالے چل رہا تھا۔ دانی مبہوت زدہ سی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ برف ہی برف تھی۔ دانی نے نیچے دیکھا، یہاں آبشار گرتی تھی۔ دانی کو خوف محسوس ہونے لگا۔ برف جس طرح جمی تھی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ پانی کتنی تیزی سے بہتا ہوگا۔ آہل اور دانی ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے، آس پاس دوسرے لوگ کھڑے تھے۔ سامنے درخت برف سے ڈھکے ہوئے تھے اور بہتی آبشار جمی ہوئی تھی۔ اونچائی کافی زیادہ تھی، بہتا پانی برف کی شکل میں تھا۔ آہل بہت کمال کی جگہ ہے، دانی بھرپور انداز میں جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ دونوں نے گرے کلر کے اوور کوٹ پہن رکھے تھے۔ دانی نے ہیڈ سر پر ڈال رکھی تھی۔ کافی دیر اسی منظر سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ دونوں چلنے لگے۔ دانی آہل کا ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ برف پر ان کے پاؤں کے نشان بنتے جا رہے تھے، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی تھی۔ وہ دونوں واک کر رہے تھے۔ زندگی کے خوبصورت ان لمحات میں سے ایک لمحہ تھا۔ دانی پاؤں کو دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں لکی ہوں کہ تمہارے ساتھ ان لمحوں کو جی رہا ہوں۔ میری خواہش میں سے ایک خواہش یہی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ منظر دیکھوں۔ معصوم حیات، آپ کی خواہشیں کتنی معصوم ہیں نا، بالکل آپ کی طرح۔ دانی طنزیہ بولی۔ بالکل آپ کا شوہر نہایت معصوم ہے، آہل سادگی سے بولا۔ اف، دانی ہنستی ہوئی بولی۔ کوئی شک ہے؟ آہل رک کے اسے دیکھنے لگا۔ بالکل بھی نہیں، دانی مسکراتی ہوئی بولی۔
نہیں، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی شک کی گنجائش نکل رہی ہے۔ آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ دانی نفی میں سر ہلاتی دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ آہل نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کر لیا۔ پکا؟ وہ دانی کے کان کے قریب بولا۔ پکا؟ دانی بھی اسی کے انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ آہل مسکرا رہا تھا اور دانی اس کے ڈمپل کو دیکھتی جا رہی تھی، دل گستاخی پر مجبور کر رہا تھا۔ دانی آہل کے قریب ہوئی اور اس کے ڈمپل کو اپنا لمس بخشتی اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ آہل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ دانی آہستہ سے دور ہوئی تو بال چہرے پر آ گئے۔ شک تو اب مجھے ہو رہا ہے، آہل اس کے بال پیچھے کرتا ہوا بولا۔ کر لیں مجھے کیا؟ دانی شانے اچکاتی اس کی گرفت سے نکل گئی۔ آہل مسکراتا ہوا تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ مزید ایک ہفتہ وہ کینیڈا میں رہے۔ ٹیٹو صاف کروانے کی غرض سے آہل اور دانی جیٹ میں بیٹھے تھے۔ ایک بوجھ سا تھا دل پر۔ دانی کے جو اب اتر چکا تھا۔ اللہ نے اس سے ایک بہترین ہمسفر سے نوازا تھا۔ آہل دانی اس کا بازو ہلاتی ہوئی جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ چھی! آہل آنکھیں کھولتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تھینک یو۔ کس لیے؟ آہل اس کے بال سیٹ کرتا ہوا بولا۔ یہ ٹیٹو صاف کروانے کے لیے۔ دانی کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ مجھے تھینکس کہنے کی ضرورت ہے کیا آپ کو؟ آہل خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، لیکن کبھی کبھی یہ تھینکس اور سوری کسی رشتے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے لیے وہ انسان اہمیت کا حامل ہے۔ میں جانتا ہوں، آہل پر اعتماد لہجے میں گویا ہوا۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں؟ نہیں، سعودی عرب۔ مجھے وہاں بھی دورے کے لیے جانا تھا۔ سعودی عرب کے نام پر دانی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دانی کے بنا کہے وہ اس کی پسند کی ہر جگہ ممکن بنا رہا تھا۔ آہل آپ بہت اچھے ہو، لیکن تم نہیں۔ آہل کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیوں؟ دانی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہارب آیا تھا گھر؟ آہل تفتیشی انداز میں بولا۔ جی آئے تھے ہارب بھائی، اور تم نے بات بھی کی اس سے؟ آہل کے پیشانے پر 3 لکیریں تھیں۔ آہل صرف حال احوال دریافت کیا تھا میں نے تو، دانی ششتہ سی بولی۔ آپ کو منع کیا ہے نا؟ آہل ہارب بھائی کی شادی انم سے آپ نے کروائی ہے نا؟ جی ہاں۔ تو کیا وہ ایسے ہیں؟ دانی بے یقینی کی کیفیت میں بولی۔ نہیں تو کیا میں ایسی ہوں؟ دانی بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آہل نرمی سے بولا۔ پھر؟ دانی ناراض سے بولی۔ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی آپ سے بات کرے، میرا بس چلے تو ان کو بھی آپ سے بات نہ کرنے دوں۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں آپ کو دانی، میرا دل چاہتا ہے آپ کو سب سے چھپا کر اپنے دل میں رکھ لوں۔ آہل فرط جذبات سے مغلوب ہو کر بول رہا تھا۔ پوری نہیں آؤں گی آپ کے دل میں، دانی شہادت انگلی اس کے دل پر رکھتی ہوئی بولی۔ جانتا ہوں، اس لیے تو رکھتا نہیں، آہل کہکہا لگاتا ہوا بولا۔ آپ کی وجہ سے سب مجھے مغرور کہتے ہیں، دانی نروٹھے پن سے بولی۔ کہنے دو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے لیے صرف آہل حیات اہم ہونا چاہیے۔ دانی منہ بسوڑتی دوسری جانب دیکھنے لگی۔ آہل فون نکال کر کال کرنے لگا۔ ہاں میں جا رہا ہوں، وہاں پہنچ کر کانفرنس کال کرنا، پھر آگاہ کروں گا، صحیح؟ اچھا ایسا کرو، مجھے میل کر دینا، میں شاہ فیصل سے ملنے سے پہلے چیک کر لوں گا۔ نہیں، وہاں کوئی خاص بات نہیں بن سکی۔ مرحوم سے امید ہے کہ وہ مشاورات کریں گے تو شاید راضی ہو جائیں، باقی جیسے اللہ کی رضا۔ نہیں، ہاسپٹل کو سب سے پہلے نگرانی کے لیے ایماندار لوگوں کو رکھو، اور ہاں چاولوں کا زر مبادلہ آئے تو مجھے آگاہ کرنا، باقی انتظامات تم دیکھ لینا، میں عمرہ کر کے آؤں گا۔ میڈیا باتیں بناتا ہے تو بنانے دو، یہ فرائض پہلے ہیں، باقی کام بعد میں۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کال کر لینا، میں بتا دوں گا، آہل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہارب آج اتنی لیٹ؟ انم اسے دبے پیر کمرے میں آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ ہارب مسکراتا ہوا آگے آیا۔ تمہیں بتایا تو ہے، آج کل ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، بس اسی وجہ سے۔ ہارب شانے اچکاتا ہوا بولا۔ آپ کے بازو پر کیا ہے؟ انم کے نظر جمے ہوئے خون پر پڑی۔ انم چلتے ہوئے اس کے مقابل آ گئی۔ کچھ نہیں، بس چھوٹی سی چوٹ ہے۔ ہارب نے بازو پر ہاتھ رکھ کر ٹالنا چاہا۔ دکھائیں مجھے، انم فکر مندی سے بولی۔ میں کہہ رہا ہوں بس معمولی سی خراش۔ ہارب بول رہا تھا لیکن انم نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ ہارب یہ معمولی سی خراش ہے؟ انم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ہارب سر جھکائے انم کو دیکھنے لگا۔ اور آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ ایسے ہی۔ انم ششدر سے اسے دیکھ رہی تھی جو بالکل فریش تھا۔ رات کے 3 بجے کون سا ڈاکٹر بیٹھا ہوگا؟ ہارب ہاتھ پر بندی گھڑی اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ آپ بیٹھے، میں کر دیتی ہوں، انم الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ ہمارا شہزادہ سو رہا ہے؟
حارب علی کو پیار کرتا ہوا بولا۔ 1 گھنٹہ روتا رہا ہے، پھر جا کر کہیں سویا۔ انم بولتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔ حارب نے شرٹ اتار دی۔ انم اس کی بازو پکڑتی ہوئی زخم دھونے لگی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ انم کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، جبکہ حارب پرسکون سا بیٹھا تھا۔ یہ پولیس والے کا ہاتھ ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں زخم لے کر یوں ہی گھومتے رہیں؟ انم خفگی سے بولی۔ حارب دلچسپی سے انم کا جائزہ لے رہا تھا، جس کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا، بال جوڑے میں قید تھے، چھوٹے بال جوڑے سے نکل کر چہرے پر جھول رہے تھے۔ انم اس کی بازو پر سفید پٹی باندھنے لگی۔ ویسے مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، پہلی بار کی ہے۔ آپ صبح سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ انم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی، جو ٹٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ انم آبرو جھکا کر بولی۔ یہی کہ میں خوش نصیب ہوں، مجھے تمہارے جیسی بیوی ملی۔ حارب کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آپ خود اتنے اچھے ہیں کہ انم کی آنکھیں بھر آئیں۔ رویا مت کرو، تم مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو، وہ انم کا چہرہ صاف کرتا ہوا بولا۔ تھینک یو حارب، آپ نے مجھے سنبھالا۔ انم اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ انم تم خود ان سب کی حقدار ہو، حارب اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اب بس دوبارہ میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ یہ کیس پورا ہو جائے، پھر چھٹیاں لے کر گھومنے چلیں گے، حارب نرم مسکراہٹ لیے بولا۔ انم نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اللہ اگر مشکل دیتا ہے تو اس کے بعد آسانی بھی ضرور دیتا ہے۔ ہر اندھیری رات کا اختتام دن کے اجالے پر ہی ہوتا ہے۔ دانی برقع پہنے ہوئے تھی اور راحل احرام باندھے چل رہا تھا۔ کعبے کے سامنے بیٹھ کر راحل سب کچھ بھول گیا تھا، یہ بھی کہ دانی بھی اس کے ہمراہ ہے۔ اللہ پاک معاف کر دینا مجھے، میں نے خطا کی اور آپ نے مجھے اس خطا کو مٹانے کی توفیق دی۔ آج میرے جسم پر وہ ٹیٹو نہیں ہے، میں آپ کے حرم میں خود کو پاک کر کے آیا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں میرے اعمال میں وہ گناہ لکھا جا چکا ہے جس سے کوئی بھی ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ متواتر آنسو راحل کے چہرے کو بھگو رہے تھے، لیکن جتنا میرے بس میں ہو سکا میں نے کیا، اس غلطی کو سدھارنے کی پوری کوشش کی اور آج الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ بس آپ مجھے معاف کر دینا، مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر اپنا کرم کرنا۔ آج میں یہاں معافی مانگنے ہی آیا ہوں، نہ جانے ایسے لگتا تھا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میرے ساتھ ساتھ دانی بھی اس بوجھ سے آزاد ہو گئی ہے۔ یہ خیال ہی تکلیف دے تھا کہ میرے باعث دانی گنہگار بنی۔ مجھ سے زیادہ بدقسمت انسان اور کون ہوگا بھلا جس نے اپنی محرم کو ہی گنہگار بنا دیا۔ آہل کرب میں تھا، گناہ کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور جب سامنے آتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، تب انسان خواہش کرتا ہے کاش میں اس گناہ کو ختم کر ڈالوں، کوئی ایسا عمل ہو جس سے یہ گناہ میرے نامہ اعمال سے مٹ جائے، کیونکہ روز قیامت یہی گناہ پھر سے شرمندگی کا باعث بنے گا، لیکن وہ مٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا تاکہ وہ صحیح غلط کی پہچان کر سکے، برائی اچھائی میں فرق کر سکے، گناہ تو اب کی تفریق کر سکے تاکہ بعد میں اسے پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ انسان بنا سوچے سمجھے جو دل میں آیا کر ڈالتا ہے اور اس کے بعد صرف پچھتاوے ہاتھ میں آتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم اس کے عوض اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن اپنی آخرت کو نہیں سوچتے، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے، ہم آخرت سے متعلق سن کر رو تو دیتے ہیں لیکن پھر بھی غفلت برتتے ہیں۔ انسان غافل ہے اپنے آپ سے، اپنے مقصد حیات سے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائے گا تو آخرت میں منہ دکھانے کے لائق بھی ہو جائے گا، لیکن اگر ابھی بھی دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہا تو اللہ حساب کرنے والا ہے۔ اس دن کوئی بادشاہ کوئی فقیر بچ نہیں پائے گا۔ ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اے انسان ذرا اپنی آخرت کو سوچ، تو کہاں کھڑا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھا پائے گا؟ دانی چہرہ صاف کرتی راحل کو دیکھنے لگی جو رو رہا تھا۔ دل کے داغ دھل چکے تھے، دل پر جمی گرد صاف ہو گئی تو قلب سکون بھی میسر آ گیا۔ اس لمحے کوئی دانی سے پوچھتا کہ اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ دانی کے دل سے ایک ہی صدا نکل رہی تھی، شکر الحمدللہ۔ آہل کھڑا ہوا تو دانی بھی اس کی تقلید میں کھڑی ہو گئی، وہ دونوں چلنے لگے۔ نظر جب حرم کے دروازے پر پڑی تو آہل مسکرانے لگا اور دانی ششدر رہ گئی۔ اون بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ آہل زمین پر گھٹنے رکھے باہیں کھولے ہوئے تھا، اون اس کے سینے سے لگ گئی۔ میرا بیبی، آہل اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ سامنے سے ایمان اور عمیر چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ بابا آپ کہاں تھے؟ پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا سارا مس کیا۔ اچھا اب بابا کو ایک اچھی سی کس دیں۔ آہل
आहिल गाल पर हाथ रखता खड़ा हो गया। ऑन ने मुस्कुराते हुए आहिल के गाल पर बोसा दिया। मेरी जान। आहिल ने इसके दोनों रुखसारों पर बोसे दिए। हाँ मम्मा। ऑन की नज़र दानी से टकराई तो शशता रह गई। बाबा मम्मा तो डॉक्टर के पास गई थी। वो मुंह पर हाथ रखे हैरानी से बोली। दानी लब दबाए मुस्कुराने लगी। अच्छा आपने झूठ बोला था ना, आप बाबा के पास गई थी ना? वो उंगली उठाती हुई बोली। अपने बाबा से पूछें। दानी आहिल को देखती हुई बोली। ईमान सामने आई तो दानी इससे मिलने लगी। ईमान और उमैर आगे चलने लगे। आप मम्मा को तंग कर रही थी ना, इसलिए बाबा ने मम्मा को बुला लिया। मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने? वो आहिल का नाक ज़ोर से दबाती हुई बोली। फिर आप बाबा को भी तंग करती इसलिए। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। मैं तो तंग नहीं करती किसी को भी, मम्मा मुझे तंग करते हैं, मेरी बात भी नहीं मानती। बाबा पता है खाना कुक बनाता है और गुस्सा मम्मा करती हैं। वो मुंह बनाती हुई बोली। अच्छा मुझे भी मिलने दें अब। दानी आहिल को घूरती हुई बोली। मेरे पीछे आप बहुत बार मिली हैं, अब बस हैं मतलब मुझे ऑन से दूर मेरी मतलब ऑन से दूर रहा करें। आहिल बाईं आंख दबाता हुआ बोला। क्यों? दानी फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी। बस मेरे करीब रहा करें। आहिल शरारत से बोला। जब ऑन छोटी थी तब भी दूर करते ना ऑन को मुझसे, तब तो मजबूर था, अब तो माशाल्लाह मेरी जान बड़ी हो गई है। आहिल ऑन की रुखसार खींचता हुआ बोला। ऑन भी बुर्का पहने साथ में स्कार्फ लिए हुए थी। वो बार बार डिम्पल की नुमाइश कर रही थी। छोटी सी ऑन इस मुख्तलिफ अंदाज में बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या बोल रहे हैं आप दोनों? मैं सब सुन रही हूँ। ऑन नाक चढ़ाती हुई बोली। अब ऑन का जो भी काम होगा आप ही करेंगे, मेरे सामने नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में ऑन से मिल सकती हैं आप। आहिल लब दबाए मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। दानी पेशानी पर हाथ मारती हुई बोली। क्या? आहिल आबरू झुकाकर इसे देखने लगा। ऑन काबे को देखने लगी। हमारी फैमिली में एक और मेहमान आने वाला है। दानी का चेहरा चमक रहा था। सच में? आहिल बगौर इसे देख रहा था। बिल्कुल, दानी ताइदी अंदाज में बोली। मामा ये अल्लाह का घर है। ओन सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। जी बेटा ये अल्लाह का घर है। ओन दिलचस्पी से जायज़ा लेने लगी। लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? आहिल घूर कर बोला। मुझे भी सुबह मालूम हुआ, डॉक्टर का फ़ोन आया था। आहिल ने दोबारा बाजू दानी के गिर्द हायल कर दिया। दानी ने इसके सीने पर सर रख दिया। सामने काबा नज़र आ रहा था और ढेरों खुशियाँ थीं जिन्हें समेटते समेटते इनका दामन छोटा पड़ रहा था। आप मेरी मामा हो ना? उमैर कह रहा था। मेरी मामा हैं। ऑन जहाँ चेहरा मोड़कर दानी को देखने लगी। मैं ऑन की मामा हूँ। दानी इसके चेहरे पर बोसा देती हुई बोली। दानी सरशार से होकर आहिल के सीने पर सर रखे काबा को देखने लगी। दानी को देखकर ऑन भी चेहरा आहिल के साथ लगा दिया। आहिल दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा, जिसमें इसके डिम्पल और आंखों ने भरपूर साथ दिया। अगर अल्लाह ने कुछ लिया था तो इसके बदले बहुत सी खुशियाँ भी दी थीं, और आहिल जितना शुक्र अदा करता कम था। मेरा इश्क, मेरा जुनून, बस तू। आहिल दानी को देखता हुआ बोला और लब खुद मुस्कुराने लगे।